नाज़रीन, नेतन्याहू ने अर्जेंट मीटिंग जो है वो कॉल की है और इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि हमास जो है वो सीज फायर को वायलेट कर रही है और इजराइल जो है वो हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। नेतन्याहू ने जब वो मीटिंग बुलाई है और ये बहुत ही डेंजरस है और हम पहले दिन से देख रहे हैं जो इजराइल का माइंडसेट है, जो इजराइल के मंसूबे और इजराइल की मुसलसल वायलेशंस हैं और इजराइल को अकाउंटेबल ना ठहराना। और अब आप जरा उनकी ये बदमाशी देखिए कि वो उल्टा हमास को जो वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि हमास जो वो सीज फायर की वायलेशन कर रही है, तो इसलिए जो हमें हमला जो है वो करना है। तो काफी डेंजरस डेवलपमेंट जब हो रही है। जो ट्रंप ने एग्रीमेंट करवाया था वो एग्रीमेंट जब उसका कोई फ्यूचर जब नजर नहीं आ रहा। और आप देखें कि शर्म शेख के अंदर जब ये मीटिंग हुई थी और वर्ल्ड लीडर्स भी जमा हुए थे, ओआईसी और अरब लीडर्स भी जमा हुए थे और सब जो है वो ट्रंप के सामने तालियां बजा रहे थे और कोई ऐसी सॉलिड गारंटी जब वो हासिल नहीं की गई, बल्कि उस वक्त भी बॉम्बिंग जब वो हो रही थी तो सब जब वो तालियां बजा रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब जब वो अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है तो सब ठीक हो गया। तो अब आप देखिए कि उस एग्रीमेंट का कोई फ्यूचर जब इस वक्त नजर नहीं आ रहा और हमास ने गारंटर्स को यह कहा है कि अब वो आए और अपनी जिम्मेदारी जो वो पूरी करें, क्योंकि उन्होंने गारंटीज ली थी और अब इजराइल जो वो हमले की तरफ जा रहा है और हमले मुसलसल कर भी रहा है। दूसरी तरफ जो है वो एक हाई लेवल सीरिया का जो डेलीगेशन है वो मॉस्को जा रहा है, क्योंकि जो इजराइल के साथ मामलात है वो बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। देखिए, इजराइल मुसलसल ऑक्यूपेशन कर रहा है, जो उसने कब्जा किया है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर दरूज अब वेस्टर्न मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि हमें तो इंडिपेंडेंट यहां पर स्टेट जो वो चाहिए। तो सीरिया का नाज़रीन जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सीरिया जो है वो बुनियादी तौर पर यानी अल-शरा जो है वो वेस्ट की मदद के साथ आए हैं और वेस्ट का बुनियादी जो यहां पर फाइट थी, बुनियादी जो जंग थी वो रशिया के साथ थी, यानी रशिया को यहां पर निकालना यह बुनियादी मकसद था। तो अल-शरा जो है वो वेस्ट की सपोर्ट के साथ यहां पर आए हैं। तो उसी अल-शरा का जो वेस्ट की सपोर्ट के साथ आए हैं और बुनियादी जंग ही सीरिया के अंदर रशिया के खिलाफ जारी थी वेस्ट की, तो उसी अल-शरा का मॉस्को की तरफ दोबारा से रुजू करना, इसका मतलब यह है कि वेस्ट जो है वो यहां पर स्टेबिलिटी नहीं करवा सका, वेस्ट जो है वो यहां पर अमन नहीं करवा सका और सीरिया को और टर्की को यह अंदाजा हुआ है कि वेस्ट के साथ चलना यहां पर अमन नहीं लेकर आएगा। किसके साथ चलना अमन लेकर आएगा? रशिया के साथ। रशिया है जो यहां पर अमन जो है वो उसमें किरदार अदा कर सकता है, वेस्ट नहीं। वाई? क्योंकि वेस्ट जो है वो इजराइल को रोकने में नाकाम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है अगर इसको समझा जाए तो, कि वेस्ट था लेकिन उसके साथ मामलात नहीं चल सके हैं और वो यहां पर इजराइल को नहीं रोक सका है। तो अमन के लिए रशिया, यानी रशिया या कोई भी मुतबादल पावर, जाहिर है कि रशिया इस वक्त मौजूद है, तो रशिया का होना बहुत जरूरी है इजराइल को जब वो कन्फ्रंट करने के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है इस सेंचुरी की, ये आप कह लें कि जो बड़ी तब्दीलियां हैं उनमें से ये एक सबसे बड़ी तब्दीली है। जर्मनी जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी, लगता है कि वो एक और आलमी जंग के लिए जब इस वक्त अपने आप को तैयार कर रहा है। जर्मनी में एक बड़ा ही गेम चेंजर डिसीजन हुआ है। जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो यूरोप की सबसे बड़ी फौज तैयार करने जा रहा है वंस अगेन। पहली 2 आलमी जंगों में भी यही था, तो दूसरी आलमी जंग के बाद जो जर्मनी है वो मिलिटराइजेशन की तरफ नहीं गया है। तो अब पहली बार जर्मनी जो है वो 8 दहाइयों के बाद पहली बार उसने फैसला किया है कि वो यूरोप की सबसे तगड़ी फौज है वो बनाने जा रहा है, सबसे बड़ी फौज होगी और इसके लिए अराउंड $400 बिलियन, जी हां आपने सही सुना, $400 बिलियन का बजट है वो सिर्फ जर्मनी ने पास किया है। यानी इसमें यूरोपियंस बाकी मुल्क शामिल नहीं है, सिर्फ जर्मनी। $400 बिलियन इसके लिए जब बजट पास किया गया है। इसमें नई रिक्रूटमेंट्स होंगी, इसमें आप कह लें कि तमाम फील्ड्स के अंदर, यानी स्पेस के अंदर, लैंड पे, सी में, एयर में, साइबर में, हर फील्ड के अंदर वो मॉडर्नाइजेशन जब वो करने जा रहे हैं और रशिया के साथ लड़ने की तैयारी हो रही है। एक और आलमी जंग जब देखें वो सारा पैसा निकाल कर दोबारा हथियारों की तरफ जब वो लगा रहे हैं, तो एक जंग की जब वो बाकायदा तैयारी जर्मनी, देखिए इंपॉर्टेंट है ना, कौमों की हिस्ट्री होती है भाई। एक कौम है जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं, अब वो पहली बार जो है एक बार फिर जो है वो अपनी फौज तैयार कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? रशिया के साथ लड़ने के लिए कर रहा है। रशिया के साथ जंग क्या होगी? एक और आलमी जंग होगी।
تو یہ کافی ڈینجرس بات ہے. دوسری طرف چائنا جو ہے وہ ٹریڈ وار ون کر رہا ہے. امریکہ کا جو سارا گیمبل ہے, ٹرمپ کا جو سارا گیمبل ہے وہ بالکل فیل ہو گیا ہے, اور یہ آنے والے سالوں میں اندازہ ہوگا اور امریکہ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ یہ ٹرمپ کی کتنی بڑی مسٹیک تھی. ایک تو اس نے چائنا کا جو فیئر ہے اس کو ختم کیا, کیونکہ چائنا خود سب سے اس کے اندر یہ بڑا فیئر تھا کہ اگر امریکن مارکیٹ سے اس کو نکال دیا گیا تو پھر کیا ہوگا. تو چائنا اس بات میں ڈر ضرور محسوس کرتا رہا ہے. تو اب وہ ٹرمپ نے وہ ڈر بھی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, میکسیمم جو امریکہ کر سکتا تھا تو وہ اس نے کر لیا, ٹیرف لگا دیے, سارا کچھ کر لیا. تو لیکن چائنا سروائیو کر رہا ہے, نہ صرف سروائیو کر رہا ہے بلکہ وہ ترقی کر رہا ہے. اس کی جو ٹریڈ ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, بلکہ رپورٹس کے مطابق اس کی ٹریڈ میں, اس کی ایکسپورٹس کے اندر پہلے سے بھی زیادہ اضافہ جو وہ دیکھا جا رہا ہے. تو بہت برے طریقے سے امریکہ جو وہ فیل ہو گیا ہے. اور جو اگر ابھی چائنا کی ڈیمانڈز امریکہ مان لیتا ہے, جو کہ ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر پوری دنیا میں سب کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ چائنا ایک بہت بڑی پاور کے طور پر جو امریکہ کو اکنامکلی ٹکر دے سکتی ہے, پولیٹیکلی ٹکر دے سکتی ہے, ملیٹریلی ٹکر دے سکتی ہے, جس کو سبجوگیٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ ایک طاقت اسٹیبلش ہو گئی ہے. کیونکہ وار ہوا ہے نا, امریکہ کی جانب سے چائنا پر وار ہوا ہے, اور چائنا اگر اس وار کو ناکام بنا دیتا ہے تو اسٹیبلش ہو جائے گا, چائنا ایک بڑی طاقت کے طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا. تو پھر باقی سفر مزید جاری رہے گا. سو اوورآل چائنا جو ہے وہ چائنا از وننگ دا ٹریڈ وار, اور یورپینز کے ساتھ کشیدگی چائنا کی جو بڑھ رہی ہے. غزہ کی جو صورتحال ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسرائیل اس وقت ایک نان ایشو, مطلب وہ دور دور تک کوئی ایشو ہے ہی نہیں کہ جی ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیں باڈیز واپس نہیں کر رہی. یہ نیتنیاہو اس کو پہلے نہ قیدیوں کی فکر تھی, اور اب نہ, مطلب اب اس نے باڈیز کو بھی ایشو بنا لیا ہے. اور یہ کون سی باڈیز ہیں جو اسرائیلی بمباری سے ماری گئی ہیں؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم خود ٹرمپ نے کہا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے, ہمیں یعنی مشکل ہے تو ٹائم دینا چاہیے حماس کو, ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے. سو یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اب جو اسرائیل کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ریکارڈ ہے, وہ نان ایشوز کو ایشوز بناتا ہے. اچھا, تو حماس اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے, مصر کی ہیوی مشینری وہاں پر ہے, اور وہ سارے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں باڈیز کو نکالنے میں, لیکن ملبہ اتنا زیادہ ہے. پھر جنہوں نے دفنایا وہ بھی خود شہید ہو چکے ہیں. اس سب کے باوجود حماس نے ان کی باڈیز واپس کی اور کر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی اگلی بات سنیے, حماس نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل الٹا جان بوجھ کر ہماری راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے تاکہ ہم ان باڈیز کو نہ تلاش کر سکیں. یعنی ایک تو اوورال مشکل ہے ملبے کی وجہ سے اور لوکیشن کی وجہ سے سارا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جان بوجھ کر بھی روڑے اٹکا رہا ہے تاکہ ہم ڈھونڈ نہ سکیں. اب یہ حماس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اسرائیل جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ایسی آبسٹیکلز کھڑی کر رہا ہے کہ ہمارا جو سرچ آپریشن ہے وہ متاثر ہو. اور اس کا جو نیریٹو ہے ریگارڈنگ دا سلو ڈاؤن آف دا ریزسٹنس از فالس, کہ ہم جو ہے وہ جان بوجھ کر سلو ڈاؤن کر رہے ہیں. یعنی ادھر وہ نیریٹو بنا رہا ہے, ادھر حماس جو آلریڈی مشکل میں ہے کہ بھائی ڈھونڈنے میں مشکل آ رہی ہے, اس کو مزید وہ آبسٹیکل ڈال رہا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ نہ ڈھونڈ پائے, اس میں ڈیلے ہو جائے. تو اس کو وہ جواز بنا کر جناب علی نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے, اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہی ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں, اور یہ ہونا تھا پہلے دن سے, اسی بات کا خدشہ تھا, یہ ہونا تھا جب آپ ایک جینوسائیڈل وار کرمنل کو انکریج کریں گے اور اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا. یعنی آپ نیتنیاہو سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو اتنے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو اس نے مار دیا ہے, لاکھوں فلسطینیوں کو اس نے شہید اور زخمی کیا ہے, لاکھوں نام لینا آسان ہوتا ہے, ایک انسان کو بھی مارنا جو ہے وہ یہ دنیا میں سب سے بڑا کرائم ہے, ٹھیک ہے نا, ایک انسان کو بھی مارنا. تو اس نے لاکھوں کو مارا ہے. اور ویسے اگر آپ سوچیں تو نیتنیاہو نے ان پچھلے 20, 25, 30 سالوں میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مارا ہوگا. عراق, شام اور لیبیا, ان ساری جنگوں کا ذمہ دار یہ شخص ہے. تو یہ مطلب عرب ورلڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ خفیہ میٹنگز بھی کر رہی ہے, اور وہ عرب دنیا میں اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیز بھی اوپن ہو رہی ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا, جب آپ پیچھے کوئی سالڈ ایگریمنٹ نہیں ہے, جب آپ کی کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے, آپ بس ٹرمپ کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا. تو اب آپ دیکھیے نیتنیاہو اتنے دھڑلے کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے پھر کہہ رہا ہے کہ حماس وائلیٹ کر رہی ہے سیز فائر کو.
آپ ذرا اندازہ کریں. اور سموترچ نے یہ کہا ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ فوری طور پر ایک میٹنگ بلائے تاکہ حماس کی جو وائلیشنز ہے اس کا جواب دیا جائے. اور بین گور نے کہا ہے کہ حماس ہمارے ساتھ گیمز پلے کر رہی ہے, اسرائیل مسٹ ڈسٹرائے اٹ کمپلیٹلی, اسرائیل کو جو ہے اس کو مکمل ڈسٹرائے کر دینا چاہیے. اور پھر ایک اور بڑی ڈینجرس چیز ہے, نتنیاہو جو ہے وہ کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ یہ ہفتے میں 4 روز عدالت میں پیش ہوگا. آج یہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو اس نے وہاں پر یہ کہا کہ آج کا جو ٹرائل ہے یہ بیہائنڈ دا کلوز ڈور ہونا چاہیے, یعنی جو اٹینڈیز ہیں ان کو نکال دیا جائے, بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈیو ٹو دا سیکورٹی سچویشنز. ہم نے کچھ عدالت کو ایسا بتانا ہے, یعنی اس کو پھر جوڑیے, اس کا ٹرائل شروع ہوا ہے, اس نے اس ٹرائل کو سیکورٹی سچویشن کے ساتھ جوڑ دیا, یعنی کہ خطرہ ہے, حملہ ہونے جا رہا ہے, یہ ضرورت پڑ گئی ہے, وہاں پر حملہ کرنا ضروری ہے. تو یعنی کہ وہ کوئی اور جنگ جب وہ چھیڑنے جا رہا ہے اس ٹرائل سے نکلنے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے اس کو مسلسل جنگوں کی جو ہے ضرورت ہے. تو یہ ایک ڈینجرس بات ہے. اور جو ہی یہ ٹرائل سے فارغ ہوا ہے اس نے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک میٹنگ اس وقت بلا لی ہے. نیتنیاہو ٹو کنسیڈر ایکشن آفٹر ایشو ود حماس کیپٹیوز ٹرانسفر. میٹنگ ہوگی جس میں رسپانس کیا دینا چاہیے حماس کو یہ طے کیا جائے گا. ان کے آپ کام دیکھیں. اور ان کے ساتھ مڈل ایسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ چلیں گے تو ان کے ہاں خوشحالی آئے گی, ان کے ہاں سیکورٹی آئے گی, ان کے ہاں امن آئے گا. ٹھیک ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ چلنا. تو بہرحال ٹھیک ہے, لیکن وہ خمیازہ فلسطینیوں کو جو بھگتنا پڑتا ہے. آپ ویسٹ بینک میں دیکھیے, اسرائیلی سیٹلرز نے اٹیک کرتے ہوئے جو فلسطینی اپنے آلیو کی ہارویسٹنگ کر رہے ہیں تو ان کسانوں کے اوپر, فلسطینی کسانوں کے اوپر جب وہ جا کر اٹیک کیا ہے. تو اسی درمیان آپ دیکھیے ایک اور بڑی ہارفک اور پینفل خبر کیا سامنے آ رہی ہے. فلسطینی جو ہے وہ مسلسل باڈیز نکال رہے ہیں ملبے تلے سے, اور ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اب آپ ذرا اندازہ کریں, 2 اجتماعی قبریں جو ہے وہ ریکور ہوئی ہیں. ایک میں سے 50 پیلسٹینینز اور ایک میں سے 72 پیلسٹینینز, اجتماعی قبریں, اور وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اجتماعی ہے, ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اب وہ جو وہاں پر اس اجتماعی قبر میں ہیں ان کے پیارے بھی ظاہر ہے کہ شہید ہو گئے ہوں گے, اس لیے اس کو کوئی پہچان نہیں پا رہا. یعنی فلسطینی اسی طرح سے جنازے اٹھا رہے ہیں, ملبے سے اپنی باڈیز نکال رہے ہیں, اور ہزاروں ابھی مزید ملبے تلے ہیں. اور ادھر شرم الشیخ میں تالیاں بج رہی تھی کہ امن ہو گیا ہے, اور اوپر سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پھر بمباری وہاں اور ایڈ نہیں جانے دے رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے, پیلسٹینین اسٹرگل ٹو آئیڈینٹیفائی لوڈ ونز بریڈ ان دا غازہ سٹی میس گریو. اب وہ جو 72 یہاں سے نکلی ہیں الشفا کے, اب دیکھیں, اب آپ ذرا اندازہ کریں, اس لیے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں جانے دے رہے. ایک ہاسپٹل کے احاطے سے 72 اجتماعی قبریں نکلی ہیں. کیا ہوا ہوگا وہاں پر؟ قیامت نہیں آئی ہوگی وہاں پہ. ہاسپٹل کے اس سے 72 باڈیز ہے وہ, اور اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دے رہے. اب وہ فلسطینی جو ہے وہ آ رہے ہیں وہاں پر کہ شاید ان کا پیارا یہاں پر کوئی ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی لوگ آ رہے ہیں, ان کو 72 باڈیز وہاں سے ریکور ہوئی ہیں. اور یہ وہ باڈیز ہیں جو آلموسٹ 1 سال ہو چکا ہے, 1 سال ہو چکا ہے. اور اس میں روتی اور چیخو پکار کرتی جو فلسطینی مائیں ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہی ہیں تاکہ وہ تلاش کر سکیں. اینڈ کولیپسنگ فادرز, اور باپ جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں, سرچنگ فار ریمینز آف دیئر لوڈ ونز, کہ شاید ان کے پیارے یہاں پر ہوں. اس میں سے صرف 5 باڈیز ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, اور جو 67 باڈیز ہیں وہ ابھی تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور پھر اسی طرح سے ان کو دفنا دیا جاتا ہے. اور 50 باڈیز جو ہے یہ ایک اور جگہ سے ریکور ہوئی ہیں, موسٹ ان آئیڈینٹیفائڈ سول ڈیفنس سیز. تو یہ وہاں پر ہو رہا ہے. اچھا, اسرائیل سے کیا خبر سامنے آئی ہے آج جناب علی؟ اسرائیل سے بہت بڑی خبر یہ ہے, اسرائیلی میڈیا کے مطابق 1 سال کے اندر 279 سوسائڈ کیسز ریکارڈ ہوئے 1 سال کے اندر. بہت بڑی خبر ہے, دنیا کے کسی ملک میں ایسی کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا. 1 سال کے اندر 279 کیسز اسرائیلی آرمی کے. اٹس مین کہ آن ایوریج
ہر روز وہاں پر کوئی نہ کوئی اسرائیلی فوجی جو اس نے اپنی جان لی ہے. دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ ہر روز ایک اسرائیلی فوجی نے اپنی جان لی ہے آن ایوریج. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہاں سے اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں, ادھر وہ سوسائڈ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کرائمز وہاں پر کیے ہیں اب ان کو نیند نہیں آتی ہے. انہوں نے وہاں پر جا کر کوئی جنگ نہیں لڑی ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوگا, بچوں کو مارا ہوگا, اجتماعی قبروں میں ان کو دفن کیا ہوگا, کیا کیا مظالم کیے ہوں گے کہ اب ان کو نیند نہیں آتی ہے اور وہ خودکشیاں اس لیول کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا میں کبھی ایسی کوئی چیز جب رپورٹ نہیں ہوئی. تو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کا جب اندر جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دیکھیں اسرائیل جو ہے اگر پرماننٹ سیز فائر ہو جاتا ہے تو پھر ادھر توجہ آئے گی کہ یہ کیسے ہو گیا, اسرائیلی فوجی کیوں یہ کر رہے ہیں, ان کی بھی 10,000 کیجویلٹیز ہوئی ہیں, اس کی طرف توجہ جائے گی. اکتوبر 7 نتنیاہو کو پتا تھا, پھر اس نے کیوں یہ حملہ ہونے دیا, اور اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے مارا, یہ گیلنٹ کہہ چکا ہے. اور نتنیاہو کا ٹرائل, تو مڈل ایسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو اٹھا کر باہر پھینکے اگر وہ کسی کوئی میننگ فل انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو الشرا جو ہے وہ آج سعودی عربیہ کے دورے پر ہے, لیکن ایک اہم ترین دورہ جو ہے وہ سیریا کا ہو رہا ہے, ماسکو کا. ابھی اس سے پہلے الشرا ہو کر آئے ہیں, پھر اسی درمیان جو ہے وہ سیریا کا ڈیلیگیشن ماسکو ہو کر آیا ہے. یعنی ڈیلیگیشن بھی گیا ہے, الشرا بھی گیا ہے, لیکن پھر ڈیلیگیشن جو ہے وہ جا رہا ہے. ہائی لیول ڈیلیگیشن فرام دا سیرین منسٹری آف ڈیفینس, ناٹ منسٹری آف فارن افیئرس, منسٹری آف ڈیفینس سے ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ ماسکو کا دورہ کرے گا اسی منتھ, یعنی ایک اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر, جس میں سیرین آرمی جو ہے اس کی کیپیبلٹیز اور ایئر ڈیفنس یہ سارا ڈسکس ہوگا. یعنی سیرین آرمی کو رشیا ٹریننگ بھی دے سکتا ہے, ان کو ایئر ڈیفنس بھی دے سکتا ہے, اکوپمنٹس بھی دے سکتا ہے, یہ سارا ڈسکس ہونے جا رہا ہے. تو چونکہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر آپ کو پتا ہے جو کچھ کر رہا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ وہ جو پیورلی آئے ہی ویسٹ اور اسرائیل کی مدد کے ساتھ ہے, پیورلی ویسٹ کی مدد کے ساتھ آئے ہیں, اب وہ رشیا کے پاس جا رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے, 2 عالمی جنگیں جرمنی نے ہاری اور ٹینز آف ملینز آف لوگ جو ہے وہ اس میں جانوں سے گئے. بڑی ہی ہارفک وارز تھی, دونوں جرمنی ہار گیا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جرمنی انفارچونیٹلی یوکرین جنگ کی وجہ سے ایک اور عالمی جنگ کی طرف جو جا رہا ہے. آج ایک بہت بڑی رپورٹ آئی ہے, جرمنی ول ونس اگین بلڈ دا موسٹ پاورفل آرمی ان دا یورپ. 377 بلین یورو جو ہیں وہ $400 بلین سے اوپر بنیں گے. 377 بلین یورو جو ہیں وہ ملٹری ماڈرنائزیشن پلان کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں. یورپ کی اسٹرانگسٹ کنونشنل آرمی, ٹھیک ہے نا. جرمنی پلانز $439 بلین, یعنی 377 بلین یوروز بنتے ہیں, اور ڈالرز میں کریں تو $439 بلین. اب یہ دنیا کا سب سے بڑا بجٹ ہے. چائنا کا 300-350 کے قریب ہے, سب سے زیادہ امریکہ, اس کے بعد چائنا, اور اب یعنی کہ یہ تو چائنا کو بھی ایکسیڈ کر گئے نا. $429 بلین انہوں نے مختص کر دیے. یہ دنیا میں کسی بھی ملک کا سب سے بڑا بجٹ ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آرمی وہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. ملٹری ایکسپینشن ٹو بلڈ یورپس ٹاپ آرمی, اور اس کے اندر اکوپمنٹس ہوں گے اکراس, یعنی لینڈ کے لیے جو اکوپمنٹس ہیں, جو سی کے لیے ہیں, جو اسپیس خلا کے اندر, سائبر کے اندر, ہر ڈومین کے اندر ماڈرنائزیشن جو وہ کی جائے گی. جرمنی جو ہے وہ اپنی اس روایتی اور ہسٹوریکل پالیسی جو پچھلی کئی دہائیوں سے ورلڈ وار 2 کے بعد چلتی چلی آ رہی ہے, اس کو وہ خدا حافظ کہہ رہا ہے, اور اب وہ ملٹری سپینڈنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ڈیو ٹو دا چینجنگ سیکورٹی لینڈسکیپ, ڈیو ٹو دا یوکرین وار, یوکرین جنگ اور اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات. ٹھیک ہے نا, بہت بڑی تبدیلی ہے. دیکھیں دنیا کی یہی طاقت, جاپان خود ملٹرائزیشن کی طرف جا رہا ہے, جرمنی جا رہا ہے, باقی تو ویسے بھی برطانیہ, فرانس, وہ تو ہے ہی ملٹری پاورز اور مزید بڑھا رہے ہیں اپنی طاقت کو. تو جو عالمی جنگ کی تمام پاورز تھیں وہ دوبارہ ریٹرن ہو رہی ہیں, دوبارہ ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, اور اس بار اور بھی بہت ساری ہیں. اس بار یہ اگر عالمی جنگ جب بھی شروع ہوگی وہ صرف یورپ میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, یعنی پیسیفک میں بھی تھی, لیکن یہ ایشیا میں بھی بڑے پیمانے پر ہوگی,
یہ ساؤتھ ایشیا کے ملک بھی ہو سکتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑے پیمانے پر لڑی جائے گی۔ چائنا کے حوالے سے امریکن میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ چائنا کا جو انڈسٹریل پروفٹ ہے وہ 21% اس نے انکریز کیا ہے، بگیسٹ جمپ ان نیئرلی 2 years۔ اور چائنا اور آسیان کی فری ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ اگریمنٹ ہوا ہے، اور بل گیٹس نے کہا ہے کہ چائنا از ڈوئنگ امپریسو ورک، کس میں؟ نیوکلیر فیوژن کے اندر چائنا بڑا امپریسو ورک کر رہا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ یہ چائنا جو ہے وہ اس میں لگا رہا ہے۔ تو چائنا از وننگ۔ امریکن ٹیرف کے باوجود، جو امریکہ کو، ٹرمپ کا سب سے بڑا یہ گھمنڈ یہی تھا کہ ٹیرف لگیں گے، چائنا جو گھٹنوں پر ہوگا، بھئی یہی طاقت تھی نا۔ اس کے بعد تو ملٹری اٹیک ہے، تو یہ سب سے بڑا وار تو یہی تھا جو آج تک کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں کر سکا ہے، تو اس نے کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چائنا ڈیمیج ہوا یا چائنا امریکن شرائط پر آ گیا، نہیں، چائنا کی ایکسپورٹ اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ بڑی ہے، تو یہ تو کلیئر ڈیفیٹ ہے امریکہ کے لیے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔